Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बख्त एपिसोड 47। बीन्स ब्लॉसम पे शाम उतर आई थी। लोगों का रश अब के कम था। ऐसे में निस्बतन कोने वाली लंबी मेज पे आओ तो तुम्हें 4 लोग बैठे नजर आएंगे। हारून और उसके साथ जुड़कर बैठी लेल सिकंदर, उमर और उसके साथ लाताल्लुक सी खाले सुल्तान। वो दोनों आपस में बहुत कम बात कर रहे थे। बस काम की बात कहना ज्यादा मुनासिब होगा। उस रात के बाद से बहुत कुछ था जो बीच में आ चुका था। उस पहर उन तीनों की नजरें हारून शाहिद पे जमी थीं। हमने पिछले 1 माह से तुमसे एक ही काम कह रखा है, क्या बना उसका? पूछने वाला उमर था। हारून शाहिद ने गला खंकारा और याद करना चाहा कि उस काम का क्या बना था। कुछ अरसा कबल शाहिद विला में डिनर टेबल सजी थी। सरबराही कुर्सी पे शाहिद बराजमान थे। उनकी दाएं तरफ हारून और बाएं जानिब नवाल बैठी थीं। दफतन हारून ने उनको मोहतात नजरों से देखा, फिर अल्फाज मुजतमा किए। पप्पा, वो जो आपके दोस्त हैं, उसने सरसरी लहजा अपनाया था। वो मीर वाइज फरीद, उनके साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं? शाहिद ने खाने से हाथ रोक कर उसे देखा था। तुम्हें कब से मेरे लोगों के साथ ताल्लुकात की फिक्र होने लगी, और वो भी उस बदनामे जमाना मीर की? नवाल के कान भी खड़े हो चुके थे। उनको हारून की एक्टिविटीज पे पहले ही शक था। हारून का सांस गले में अटका था, लेकिन वो बज़ाहिर पुरसुकून रहा। वो असल में मुझे उनके साथ मुलाकात चाहिए थी। शाहिद हुसैन को पानी पीते पीते उच्छू लगा था। वो बेख्तियार खांसने लगे। हारून सुकून से बैठा रहा। इतना तो वो सोच कर आया था। तुम्हारा ऐसा क्या काम आ गया मीर वाइस के साथ? हाँ? वो सुर्ख आंखों से इस्तफसार कर रहे थे। तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, दूर रहो उस हाले और उमर से। वो मरा तो उसके पीछे रोने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे पीछे 2 लोग हैं, हम पे रहम खाओ। वो बुलंद आवाज में कह रहे थे। फिर हारून के सख्त तासुरात को देख जरा सा नर्म हुए। देखो हारून बेटे, मैं तुम्हारे दोस्त छोड़ने को तो नहीं कह रहा ना। वो लड़की लेल कितनी अच्छी लड़की है। कल मिला हूं उससे घर पे जब आई थी। वो तुम उसके बारे में कुछ सोचो ना। हारून ने कराह कर आंखें बंद की थीं। शाहिद अब भी कह रहे थे, तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगोगे। सोचो तो सही। तुम उस लड़की को अप्रोच करो, अगर बात नहीं बनी तो खैर है। पप्पा, आप मुझे मीर वाइज से मिलवाएंगे या नहीं? हारून जोर देकर बोला था। मतलब तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे? वो उससे ज्यादा जोर देकर बोले थे। ठीक है, अभी तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करता हूँ, उन्होंने कहते साथ हारून के गार्ड्स को आवाज दी थी। हारून हक़-व-दख्सा उनको देख रहा था। 4 हट्टे कट्टे गार्ड्स अब हाथ बांधे अतराफ में खड़े थे। ले जाओ इसको और कमरे में बंद कर दो। पहले सिर्फ नाम का पागल था, अब आसार भी जाहिर होने लगे हैं। वो कोफ्त से कह रहे थे। नवाल तो बस हैं करती रह गई। उन चारों ने हारून को किसी हल्की सी शय की तरह उठा लिया था और अब उनका रुख उसके कमरे की जानिब था। मतलब तुम कुछ नहीं कर सके? हाल में उसके सामने बैठा उमर हयात कोफ्त से बोला था। हारून मुस्कुराया। मैंने ऐसा कब कहा? और अब एक बार फिर कुछ अरसा पीछे। वो कमरे में बेजारी से चक्कर काट रहा था। गार्ड्स ने उसको बंद कर दिया था। अब वो चिल्ला चिल्ला कर थक गया था, लेकिन बेसूद सही मुसीबत गले पड़ गई थी। बेजारी और कोफ्त से चक्कर काटते वो यकदम रुका था। उसके जहन में बिजली का कूंदा सा लपका था। वो फौरन बेड तक आया और अपना मोबाइल उठा लिया। अब उसकी उंगलियां शाहिद की सेक्रेटरी का नंबर डायल कर रही थीं। घंटी जा रही थी और फिर एक आवाज ने राब्ता मिल जाने की नवीद सुनाई। हारून अब बोलने को तैयार था। दीबा, मैं हारून बात कर रहा हूँ। वो गर्दन कड़ाए एतमाद से बोला था। सामने से दीबा नामी औरत ने कुछ कहा था। मुझे मीर वाइस का नंबर चाहिए। नहीं उनके सेक्रेटरी का, नहीं उनका अपना नंबर। जो भी करूं तुम्हारा क्या वास्ता है? वो बुरी तरह बेजार हो रहा था। पापा को बताऊं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है।
فوراً نمبر بھیجو ورنہ کل تک جاب سے فارغ ہو تم۔ اس نے نخوت سے کہہ کر فون کاٹا تھا اور دیبا بیچاری نمبر بھیج کر ہی ہٹی تھی۔ ہارون شاہد نے ایک نظر نمبر کو دیکھا، پھر آئینے میں اپنے عکس کو۔ اگر اس نے اپنا چوتھا کام کر دیا تو؟ سر جھٹک کر وہ نمبر میں لانے لگا تھا۔ گھنٹی بج بج کر خاموش ہو جاتی تھی۔ کوئی 10ویں دفعہ کال پہ اٹھا لی گئی تھی۔ ہارون نے گلا تر کیا۔ میں ہارون شاہد بول رہا ہوں میر انکل۔ شاید وہ بھتیجا سمجھ کر ہی طرز کھا لے۔ دوسری جانب لمبی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے وہ کال کا مقصد جاننا چاہتے ہوں۔ تم شاہد کے بیٹے ہو، لیکن مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ 1 منٹ، اگر تم شاہد کے بیٹے ہو تو اس کے نمبر سے کال کیوں نہیں کی؟ کیا تم اپنے باپ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ آہ! اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں سارا معاملہ ڈی کوڈ کر لیا تھا۔ اب کے ہارون کو اپنی گردن پہ پھندا تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ جی میں اپنے باپ سے چھپ کر کال کر رہا ہوں، لیکن میں نے آپ سے ملاقات کے وقت کے لیے کال کی ہے۔ کیا آپ وقت دے سکتے ہیں؟ میرا وقت قیمتی ہے ہارون شاہد، میں اسے کاروبار پہ لگاتا ہوں یا پھر عورتوں پہ؟ تم ان دونوں میں سے کیا بات کرنے والے ہو؟ دوسری جانب سکون سا چھا گیا۔ میں آپ سے کاروبار کی بات کروں گا، بلکہ میں نہیں، کوئی ہے جو آپ سے کاروبار کی بات کرے گا۔ میں بس ایک بروکر ہوں۔ یہ سمجھ لیجئے اگر آپ تک رسائی آسان ہوتی تو وہ خود ہی رابطہ کر لیتا۔ ہارون اب کے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میر وائز ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وعدہ تم کرو گے یا وہ؟ میں تو ہرگز نہیں، ہارون برجستگی سے بولا تھا۔ بلکہ آپ یہ بھی بھول جائیے گا کہ میں نے کبھی آپ کو کال بھی کی تھی۔ اب کے میر قہقہا مار کر ہنسا تھا۔ اسے یہ لڑکا پسند آ رہا تھا۔ لڑکے تمہیں تو سیاست میں آ جانا چاہیے، گھر پہ کیا کر رہے ہو؟ ہارون سادگی سے مسکرایا۔ I am not that type۔ میں گھر میں ہی اچھا ہوں، بلکہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ میرا ایک کیفے ہے، میں پینٹ بھی کرتا ہوں۔ پھر بھی اگر کبھی سیاست میں آنے کا خیال آئے تو میرے پاس آنا۔ وہ نہ جانے کیوں مصر ہوا تھا۔ میرے پپا MNA ہیں، اگر کبھی ایسا کوئی جنون جاگا بھی تو ان کے پاس جاؤں گا نا۔ اب کے میر شیطانی انداز میں مسکرایا تھا۔ باپ کے کرنے کے کام نہیں ہیں۔ خیر، میں تمہیں 1 ہفتے بعد کا وقت دے رہا ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ تم مجھے اچھے لگے ہو۔ اگر اس آدمی نے مجھے ڈاج تو آپ وہی کیجئے گا جو آپ کرتے ہیں۔ ہارون نے ان کی بات اچک لی تھی۔ لیکن بس یہ بھول جائیے گا کہ ہارون شاہد کبھی اس ڈیل کا حصہ رہا ہے، اور میرے پپا کے سامنے تو بہت اچھے سے بھول جائیے گا۔ اس کی ہدایت پہ میر دل کھول کر ہنسا تھا۔ فکر مت کرو لڑکے، تم بھتیجے ہو میرے، کام ہو جائے گا۔ اس نے کہتے ساتھ فون کاٹ دیا تھا۔ حال اس بات کو 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، اب تک تمہارا ہفتہ نہیں آیا؟ لیل بگڑ کر بولی تھی۔ ہارون نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ اس دن کے بعد میر اپنی بیوی کے پاس امریکہ چلا گیا تھا۔ وہ بیمار ہے، کل واپس آیا ہے اور بذات خود مجھے کال کی ہے۔ تم لوگوں کی طرح فارغ انسان نہیں ہے وہ جل کر بولا تھا۔ ہم میں سے کون فارغ ہے؟ ہاں، ASP ہوں میں۔ عمر نے فوراً اپنا دفاع کیا تھا۔ سسپینڈڈ، ہارون نے جتا کر کہا تو عمر بل کھا کر رہ گیا تھا۔ پھر کوئی بات نہ بنتے دیکھ اس نے ویٹر کو آواز لگائی۔ میری کافی کیا ہمالیہ سے لینے گئے ہو؟ آ بھی چکو۔ وہ سخت بیزار تھا۔ اسی لمحے لیل نے اپنے آگے رکھی کافی اس کی طرف بڑھائی۔ حالے نے ایک نظر اس کے مگ کو دیکھا، پھر عمر کے بڑھتے ہاتھ کو، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے وہ مگ اٹھا لیا اور آہستگی سے اپنا خالی مگ اس کے آگے رکھ دیا۔ جانے کیوں دل چاہتا تھا وہ حالے کے علاوہ کسی اور کی بچی ہوئی چائے کافی نہ پیے۔ لیل اور ہارون تو بس دیکھ کر ہی رہ گئے۔ عمر نے البتہ کچھ ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس کی بچی ہوئی کافی حلق میں انڈیلنے لگا تھا۔ سچ تھا، جو ذائقہ اس کی بچی ہوئی کافی کا تھا وہ اور کہیں نہیں تھا۔ بینز بلاسم کی اخباروں والی دیواریں ان چاروں کو خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ حالے سلطان اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ حالے کے آگے لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ جانتی تھی کہ کون ہوگا۔ وہ آیا
اس کے سامنے رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، گلا کھنکارا اور بغیر تمہید کے بات کا آغاز کیا۔ تم اس دن اسپتال میں یاقوت سے کیا کہہ رہی تھیں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ حالے نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اب بھی کھٹا کھٹ ٹائپ کر رہی تھی۔ اس کے آگے چائے کا مگ رکھا تھا۔ عمر نے ہاتھ میز پر دھرا تھا۔ وہ بس اس مگ تک دسترس چاہتا تھا۔ وہ خود کو گناہ گار نہیں مانتا تھا۔ میں نے بس اسے بتایا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ عمر جل کر رہ گیا۔ ماشاء اللہ، ویسے بہت اچھا موقع ملا تھا تمہیں۔ کچھ تو خیال کر لیتی میں تمہارا شوہر تھا، اندر بیمار پڑا تھا اور تمہیں یہی وقت ملا تھا تبلیغ کرنے کو۔ وہ چاہ کر بھی خود کو طنز کرنے سے روک نہیں سکا تھا، ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ بس ایک بار یہ مگ ہاتھ میں آ جائے۔ حالے نے اب کے سر اٹھایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی نیک ہوں کہ وہاں بیٹھ کر تبلیغ کر رہی تھی؟ عمر حیات، میں حسن سلطان نہیں ہوں، نہ ہی میں معراج سلطان ہوں۔ اگر وہ دونوں یہ کام کرتے تو نیکی کی خاطر کرتے، کسی کی اصلاح کی خاطر کرتے، لیکن میں… وہ دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسا کر آگے کو ہوئی۔ میں نے یہ سب انتقام کے لیے کیا تھا۔ میں نے آج تک اس سے کوئی انتقام نہیں لیا کیونکہ وہ ابھی اپنے گناہ کو گناہ اور غلطی کو غلطی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اب اسے پتہ چل گیا ہے اس نے کیا کیا ہے، اور آگہی عذاب ہوتی ہے۔ میں نے بس اپنا انتقام لیا ہے۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا، ہاتھ 1 انچ اور آگے کر لیا تھا۔ اب اس کا مگ سے فاصلہ بس تھوڑا سا تھا۔ ویسے تمہیں کس نے بتایا کہ میری یاقوت سے کوئی بات ہوئی ہے؟ حالے ایک بار پھر لیپ ٹاپ پہ جھک گئی تھی اور عمر کے بدن میں گویا اس بات پر شرارے دوڑ گئے تھے۔ کسی نے نہیں بتایا تھا مجھے۔ مجھے ہی خوش فہمی ہوئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیماری پر میری بیوی کتنا روئی ہے، لیکن گیس واٹ؟ وہ ڈرامائی انداز میں جل کر کہہ رہا تھا۔ میری بیوی تو یاقوت صاحب کو درس دے رہی تھی۔ خدا کی قسم ایسا منظر دیکھ کر آیا ہوں، اب تک آنکھوں سے خون رس رہا ہے، پیسے الگ برباد ہوئے۔ حالے نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مگ اٹھا لیا تھا۔ عمر کو ایک اور صدمہ لگا تھا۔ لو جی، چائے بھی نہیں ملی آج۔ آج کا تو دن ہی خراب تھا۔ اگلے دن حالے سلطان صبح ہی کیفے آ گئی تھی۔ کیفے میں اچھا خاصا رش تھا۔ ویٹر بھاگ بھاگ کر آرڈر پورے کرتے نظر آ رہے تھے۔ حالے نسبتاً ایک کونے والی میز جہاں سے سارا کیفے بآسانی نظر آتا تھا وہاں بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ آگے کھلا پڑا تھا۔ وہ مینجمنٹ کا آن لائن کورس کر رہی تھی۔ دفتن اسے اپنے عقب سے شور اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ کوئی لڑکی تھی، زور زور سے چیخ رہی تھی۔ حالے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے ہی ذرا فاصلے پر ایک 25-26 سالہ گوری گلابی رنگت والی لڑکی ایک ویٹر پر چیخ رہی تھی۔ یہ اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ تھا۔ پہلی بار ایسا ہی ایک واقعہ عمر دیکھ چکا تھا، بلکہ اس نے کیا دیکھا تھا؟ واقعے نے اسے دیکھا تھا اور 2-4 میٹھی باتوں کے بعد شکایت واپس لے لی تھی۔ اس وقت وہ نہیں تھا، اور کم از کم حالے سلطان کو ان معاملات کے لیے عمر حیات کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ متوازن چال چلتی اس میں اس کے قریب پہنچی۔ ویٹر اب اس لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا۔ کیا ہوا ہے میڈم؟ آپ مجھے بتائیں، میں مینیجر ہوں۔ حالے نے شائستگی سے پوچھا تھا۔ وہ جو چیخ چلا کر تھک گئی تھی اب حالے کی جانب مڑی تھی۔ یہ آپ کا جاہل اسٹاف، اس نے میرے اوپر کافی گرا دی ہے اور اب اپنی غلطی بھی نہیں مان رہا۔ میرا گھٹنا جلا دیا ہے اس نے۔ وہ اب کے پھٹ پڑی تھی۔ حالے اب بھی پرسکون تھی۔ اسے پرسکون رہنا آتا تھا۔ تم بتاؤ موہت، کیا ہوا تھا؟ حالے اب نرمی سے اس ڈرے سہمے ویٹر سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پریشان اور گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ جب میں آپ کو بتا رہی ہوں غلطی اس کی تھی تو آپ سن کیوں نہیں رہی ہیں؟ لڑکی کو اب کے تب چڑھی تھی۔ آہ، یہ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکیاں۔ حالے نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ آس پاس بیٹھے لوگ اب انہی کو دیکھ رہے تھے۔ کافی، براؤنیز، سب بیکار تھا۔ یہ منظر زیادہ دلچسپ تھا۔ میں نے آپ کی بات تحمل سے سنی ہے، اب آپ اسے بولنے دیں۔ حالے اب بھی نرمی اور شائستگی سے کہہ رہی تھی۔ لڑکی کلس کر رہ گئی۔ بولو موہت، کیا ہوا تھا؟
حالے نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو اسے تقویت ہوئی۔ میم، میں نے ان کو کافی دی، لیکن یہ فون پہ اتنے زور سے چیخ رہی تھی اور پھر انہوں نے بات کرتے ہوئے ہاتھ اوپر کیا جس سے کافی گر گئی اور ان کا گھٹنا کیسے جل سکتا ہے؟ وہ کولڈ کافی تھی۔ میں اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، اس لڑکی کا ہاتھ اس کے اوپر اٹھا تھا اور موہت کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک ایسا ہی تھپڑ لڑکی کے چہرے پہ پڑا تھا، اور اب کہ یہ حالے کی جانب سے تھا۔ سارے کیفے نے دم ساد لیا، ویٹر لوگ، یہاں تک کہ اخباروں والی دیوانوں نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حالے کی آنکھوں میں اس وقت وہی ٹھنڈا تاثر تھا۔ لڑکی اب تک شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا یقین کرنا چاہتی ہو جو کچھ ہوا وہ اصل تھا۔ حالے نے انگلی اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہوتا ہے۔ میرا اسٹاف میرا خاندان ہے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہاری اور فون والے تمہارے بوائے فرینڈ کی چخ چخ سن رہی تھی میں۔ میرا کیفے اور کافی چائے کے لیے ہے، تمہارے ٹاکسک بوائے فرینڈ کے لیے، کبھی نہ ختم ہونے والے مسئلوں کے لیے نہیں۔ نہ اس کی آواز اونچی تھی، نہ وہ اس جنگلیوں کی طرح چیخ رہی تھی، وہ بس تحکم سے کہہ رہی تھی، میں تمہیں دیکھ لوں گی، خدا کی قسم میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ لڑکی پھونکاری تھی۔ حالے کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ لڑکی اب بکتی جھکتی اسے دھمکیاں دیتی جا رہی تھی، اپنے بوائے فرینڈ، اپنے باپ کی دھمکی، اور حالے جانتی تھی جس لڑکی کی دھمکی میں بھی وہ خود نہ آتی ہو وہ خاک بدلا لے گی۔ اس نے سر جھٹک کر باقی لوگوں کو دیکھا، پھر مسکرائی، آپ کا وقت خراب کرنے کے لیے معذرت، آپ سب کو کافی کا ایک ایک کپ فری دیا جائے گا، انجوائے کریں۔ اس نے کہہ کر موہت کی جانب چہرہ موڑا، وہ پریشان سا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری میڈم، میں آئندہ خیال رکھوں گا، مجھے جاب سے نہ نکالیں پلیز۔ وہ گیلی آنکھوں سے کہہ رہا تھا، اس کے انداز میں منت تھی۔ حالے نے سخت نظروں سے اس کو دیکھا اور اپنی آواز ہلکی کر لی، تمہیں وہ لڑکی نوکری سے نکلوائے یا نہیں، لیکن تمہارا بے وقار ہونا ضرور نکلوائے گا۔ تم اس کے پیروں میں ہی بیٹھ گئے تھے، کیا یہ تمہارا مقام تھا؟ وہ اسے گھرک رہی تھی۔ موہت نم آنکھوں سے سنتا رہا۔ تم نے غلطی کی ہے موہت، تم ایک ہفتے کے لیے کیفے مت آنا، اور اس سارے عرصے میں تم کافی دینے کی پریکٹس کرو گے۔ موہت کے آنسو اب بہنے لگے تھے۔ حالے کہے گئی، تم میرا اسٹاف ہو، لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل کرنا مطلب خود کو ذلیل کرنا، اور آئندہ اگر تم کبھی بھی کسی کے پیروں میں بیٹھے تو فارغ سمجھنا خود کو۔ آخری تنبیہ میں ذرا سختی تھی۔ میں نے بھی اس دن یہی کیا تھا۔ ایک آواز پہ حالے کو لگا جیسے وہ جم گئی ہو۔ پتھر، برف، ساکت۔ کئی لمحے بعد اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی، باوقار سی، خوبصورت اور پرسوز سی۔ اس کے پیچھے ہی ایک لڑکا کھڑا تھا، 17 سالہ، سیاہ آنکھوں والا لڑکا۔ حالے کے لب بے اختیار پھڑپھڑائے تھے۔ اماں؟ یہ ہیون میں بنے شمس سلطان کے نئے آفس کا منظر تھا۔ بھوری دیواریں، کمرے کے عین وسط میں رکھا لکڑی کا میز اور اس کی دونوں اطراف میں رکھی کرسیاں، دیوار گیر کھڑکی سے آتی دھوپ، اور اگر اسی دھوپ کا تعاقب کرو تو یہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر پڑتی تھی۔ وہ آدمی کوئی 50-55 کی عمر کا تھا، مضبوط، اونچی اٹھان، معمولی نقوش اور نیلی آنکھیں۔ کچھ تھا اس کی ذات میں جس سے روب سا آتا تھا۔ سو میر صاحب، آپ میری زمین دیکھ چکے ہیں اور آپ اس کے اصل سے بھی واقف ہیں، کیا آپ اب بھی خریدنا چاہیں گے؟ شمس ان کے چہرے کو دیکھتا سکون سے پوچھ رہا تھا۔ میر گہرا مسکرایا تھا۔ شمس سلطان، میں میر وائس فرید ہوں، اور میں 4 کاموں کے لیے جانا جاتا ہوں: پیسہ، طاقت، غیر قانونی کام، اور آخری کام آپ تب کرتے ہیں جب کوئی آپ کو زبان دے کر مکر جائے، مگر یہاں کون مکر رہا ہے؟ شمس نے اس کے منہ سے بات اچک لی تھی۔ میر بس اسے گہری نظروں سے دیکھے گیا، پھر ذرا آگے کو ہوا۔ شمس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، میں ایک 5ویں کام کے لیے بھی مشہور ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بغور شمس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بربادی۔ شمس سلطان، میں بربادی سونگھ لیتا ہوں، تمہارے آس پاس سے مجھے بربادی کی بو آ رہی ہے۔ چہرے دیکھ کر کسی کا مستقبل بتانا آتا ہے مجھے۔ میرا مشورہ ہے اس کام سے دور رہو۔ آخر میں وہ واقعی مخلص ہوا تھا۔
शम्स का सांस एक लम्हे को तो जैसे सीने में अटका था, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को कंपोज कर गया था। मुझे जिससे खौफ था उसके पैरों में अब बेड़ियां पड़ चुकी हैं। वो मोहब्बत में पड़ गया है मीर साहब, और मोहब्बत अच्छे भले मर्द को बेकार कर देती है। मर्द एक वक्त पे एक काम कर सकता है, या फिर इंतकाम या मोहब्बत। दो जज्बे एक दिल में लेकर चलेगा तो दोनों में से एक ना एक ठंडा पड़ जाएगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसके दिल में ठंडा पड़ जाने वाला जज्बा इंतकाम है? मीर ठंडे लहजे में बोला था। हो सकता है उसने मोहब्बत को थपकी दे दी हो, और ये भी हो सकता है उसकी औरत बहादुर हो। जानते हो ना, मर्द बहादुर औरत से मोहब्बत नहीं, इश्क कर लेता है, और इश्क में खोने का खौफ नहीं रहता। उसका लहजा अब भी वार्निंग देता हुआ था। शम्स खुलकर हंसा था। मीर साहब, अगर उसे इंतकाम लेना होता तो वो ले चुका होता। असल बात है कि मैं उसे ज़्यादा सोचने लगा था, और अब जब मैंने गौर किया है तो मुझे पता चल गया है कि वो विक्टिम नहीं है। मैं उसे फरिश्ता समझने लगा था, लेकिन वो इंसान निकला, और इंसानों से खौफ नहीं खाता मैं। वो अपनी बात मुकम्मल करके आगे को हो बैठा। यहाँ मेरी बर्बादी नहीं, कामयाबी की डील हो रही है, सो आप इस पर ध्यान दें। नीलामी के लिए क्या तारीख फाइनल की जाए? वो दोनों अब असल मौजू की तरफ आ गए थे। आज 29 सितंबर है, 3 माह बाद रख लें, क्या ख्याल है? तब तक सारे मामला दब जाएंगे। शम्स ने राय पेश की थी। मीर को फर्क नहीं पड़ता था कि ज़मीन किसकी है, क्यों है। वो बस खरीद लेता था, और उसके बाद किसी माँ के बेटे में इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो बस ज़मीन का दावा ही कर सके। वो अब ज़मीन का रकबा और बाकी की तफसीलात डिस्कस कर रहे थे। भूरी दीवारें अपनी जगह पे खड़ी इस घिनौने खेल को देखती रहीं। काश दीवारों के कान के साथ साथ पैर भी होते। कुछ देर कबल मिलने वाला शौक अब यकीन में बदल चुका था। हाले सुल्तान के सामने उसकी माँ बैठी थीं, स्याह चिकनकारी के जोड़े में मलबूस, बालों को सादा सी चुटिया में गूंधे वो बिल्कुल मासूम देसी माओ जैसी थीं। लड़कियों को हर वक्त लगता है फलां लड़की खूबसूरत है, फलां पुरकशिश है, लेकिन जब जब वो अपनी माओ को देखती हैं तो उन्हें सारी दुनिया की खूबसूरती उस एक चेहरे में नजर आने लगती है। लेकिन हाले सुल्तान के लिए वो चेहरा अजनबी था। वो बस मेज की सतह पर नजरें जमाए बैठी थी। अम्मा के साथ कभी ऐसा ताल्लुक रहा ही नहीं था कि दिल की बात की जाए, राज कहे जाए, या फिर कम से कम गर्दन उठाकर उनकी आंखों में ही देख लिया जाए। मैंने भी उस दिन यही किया था। उन्होंने कुछ देर कबल कही जाने वाली अपनी बात दोहराई तो हाले ने अचंभे से उनको देखा। मैंने अपने पहले शौहर को शादी के अगले दिन ही थप्पड़ मारा था। ये थी मेरी तलाक की वजह। हाले दमबखुद सी रह गई थी। हसीना अब भी कहे गई, उसने मुझ पे शादी के पहले दिन हाथ उठाया था, क्योंकि उसे मेरा जोड़ा पसंद नहीं आया था। मैं सारी रात सोचती रही आखिर इसमें मेरा क्या कसूर था। वो अच्छा आदमी था। रात में ही मुझसे माफ़ी मांगी, और मैंने माफ़ कर भी दिया। वो एक लम्हे को रुकी। अगले दिन मुझे उसका जोड़ा अच्छा नहीं लगा, और मैंने भी उसे थप्पड़ दे मारा। साथ वो हंसी थी। है ना मुझे का खेस? उन्होंने हंसते हुए पूछा था। हाले कुछ नहीं बोली। वो बस गुमसुम सी उन्हें देखे गई। हसीना की हंसी थमी तो वो एक बार फिर गोया हुई। मैंने भी उससे माफ़ी मांगी थी, लेकिन वो नहीं माना, और एक हफ्ते बाद मुझे तलाक दे दी। मर्दों के मयार कई बार दोहरे हो जाते हैं। वो औरत को मारने को मर्दानगी, और उसी औरत से मार खाने को बेगैरती समझ लेते हैं। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? हाले ने पहलू बदला था। उसकी माँ उसके साथ इतने अच्छे तरीके से बात कर रही थी। ये नया था, अजीब था। वो अनकंफर्टेबल हो रही थी। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। सफ़ीर जैसे मर्दों के बीच में एक उमर हयात भी होता है, और जब वो मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। तीसरे इंसान की बातों में आकर ताल्लुक खराब नहीं करना चाहिए। तुम तीसरे को ताल्लुक से निकाल क्यों नहीं देती? वो आखिर में जैसे बेबस हुई थीं। हाले ने जख्मी नजरों से उन्हें देखा था, दिल पे जैसे खंजर से चल गए हों।
وہ تیسرا انسان میری محرومی پوری کرتا ہے اماں، میری لالچ پوری کرتا ہے۔ وہ جو میری توجہ اور میری محبت کی بھوک ہے نا، اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ میں نے ساری زندگی اس کے اشاروں پر گزاری ہے اور کامیاب بھی ہوئی ہوں، جتنا مجھے وہ سمجھ سکتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہے گئی، میں ایک کٹ پتلی جیسی، جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک وہ ڈور چلے گی تب تک تماشا چلے گا۔ ڈور ٹوٹ جائے تو کٹ پتلیاں سڑک پہ یا کسی کچرے کے ڈھیر پہ نظر آتی ہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں اماں؟ میں سڑک پہ آ جاؤں یا پھر کچرے کے ڈھیر پہ؟ اس کی آواز میں کوئی طنز نہیں تھا، حالے بس کہہ رہی تھی۔ حسینہ نے بس نرم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ حالے نے ایک بار پھر چہرہ موڑ لیا۔ آہ، اسے عادت نہیں تھی اس نرمی کی۔ بچے، کٹ پتلی ہمیشہ سڑک پہ کچرے کا ڈھیر کی نظر نہیں ہوتی۔ کچھ ہوتی ہیں جنہیں قدردان مل جاتے ہیں اور وہ کئی سالوں تک اچھی حالت میں رہتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ کوئی اپنا بخت سمجھ لیتی ہے اور کوئی کچرے کا ڈھیر اپنا سمجھ لیتی ہے۔ ان کی بات پہ حالے چپ سی ہو گئی۔ کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ویسے بھی اپنی ماں سے کرنے کو باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں اس کے پاس۔ اماں بس اس کی غلطیوں پہ سرزنش کرتی تھیں، حالے سن لیتی تھی۔ اس کے باہر کے کھانے پہ ٹوکتی تھیں، حالے دو ایک جواب دے دیتی تھی، اور بس یہ تھا ان کا تعلق۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد حسینہ نے خود ہی کہنا شروع کیا تھا، مجھ سے ناراض ہونا؟ اب کہ وہ پشیمان تھی۔ جانتی ہوں میں نے تمہارے حق میں بہت کوتاہی کی ہے حالے، لیکن میں معافی مانگ رہی ہوں۔ تمہاری ماں تم سے شرمندہ ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اماں پلیز۔ حالے نے ان کی بات کاٹی تھی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ میری ماں ہیں آپ، مجھ سے اس طرح معافی مت مانگیں، کیونکہ میری آخرت خراب ہوتی ہے۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ حسینہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ میں آپ کو کس بات کے لیے معاف کروں؟ کیا تعلق ہے ہمارا؟ جب اس دن میں ساری رات گھر سے باہر رہ کر آئی تھی، تب مجھے واپسی پہ آپ سے کوئی امید تھی ہی نہیں۔ ہمارے تعلق میں امید، محبت، ان چیزوں کی تو کبھی گنجائش ہی نہیں نکلی تھی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، بغیر کسی طنز کے تیر میں ڈوبا۔ حسینہ کو اپنے دل پہ چھریاں چلتی محسوس ہوئیں۔ آپ نے دیکھا تھا نا اس دن مجمع میں نے آپ ہی کو گلے لگایا تھا، آپ کو نہیں۔ یاد کریں آپ نے مجھے آخری بار گلے کب لگایا تھا؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی، اور سچ تھا کہ حسینہ کو وہ آخری دفعہ یاد نہیں تھا۔ آپ نے کبھی مجھے اپنے قریب نہیں کیا اماں، آپ کبھی میری ماں بنی ہی نہیں۔ تم بیٹی بن سکتی تھی حالے، تم کہہ سکتی تھی تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ گیلی آواز میں شکوہ کر گئیں۔ حالے نے سادگی سے گردن جھٹکی تھی۔ میں سلطان تھی اماں، مجھے بھرم رکھنے آتے تھے۔ آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میرے نزدیک میرے لوگوں کی بے حد اہمیت ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ چاہے میرا دل اس کے لیے روئے چیخے، لیکن میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گی کہ میں کیوں بتاؤں؟ کیا اسے نظر نہیں آتا؟ اور اگر نظر نہیں آتا تو میں اس سے بڑی اندھی بن جاؤں گی۔ آپ ماں تھیں اور میں بیٹی۔ ہمارا تعلق آپ نے جوڑے رکھنا تھا، نہیں جوڑ سکی۔ وہ ایک پل کو رکی، سیاہ آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ تعلق سڑ گیا اماں، اب مجھے آپ کی اور آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گناہ گار نہ کریں۔ معافی وہاں مانگی جاتی ہے جہاں کوئی تعلق ہو، اور تعلق سے جڑی امیدیں، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی امیدیں نہیں ہیں۔ وہ نرمی سے کہتی ہوئی اٹھی۔ حسینہ گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ بیٹی کے کیفے پہلی بار آئی ہیں، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے راہداری میں مڑ گئی تھی۔ آنکھیں اب نم ہوئی تھیں جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ وہ کچن میں آئی لیکن کافی نہیں بنائی۔ وہ 2 منٹ وہیں پہ کھڑی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ اب حسینہ والی میز خالی تھی۔ وہ کافی کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ حالے ٹھیک ہی تو کہتی تھی، ان دونوں کو ایک دوسرے سے امیدیں نہیں تھیں۔
یاقوت مرزا کا کمرہ اس وقت روشن تھا۔ نرمین آئینے کے سامنے بیٹھی بال بنا رہی تھی۔ اس کے عقب میں یاقوت بیٹھا تھا، بے ترتیب حلیہ، اجڑے بکھرے بال۔ آج کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ حسن اس پہ تمام ہوا۔ وہ پرمجدہ تھا، اسے دیکھ کر دل کٹتا تھا۔ وہ شیشے میں ابھرنے والا نرمین کا عکس دیکھ رہا تھا، سبز آنکھیں، خوبصورت بال، لیکن اس کا چہرہ، وہ کیوں کھنڈر جیسا تھا؟ کیوں اس پہ کوئی رونق نہیں تھی؟ نیرو، یاقوت نے نرمی سے پکارا۔ اس کی آواز گیلی لگتی تھی۔ نرمین نے جواب نہیں دیا۔ وہ شاید جواب چاہتا تھا بھی نہیں۔ تمہیں پتا ہے میں تم سے اپنا ہوم ورک کیوں کرواتا تھا؟ نرمین کا برش کرتا ہاتھ ایک لمحے کو تھما تھا، لیکن جواب اس نے اب بھی نہیں دیا۔ یاقوت ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا، میں اگر ہوم ورک کرتا تھا نا تو وقت ضائع ہوتا۔ میں نا قرآن پڑھنا چاہتا تھا۔ اب کہ نرمین نے گردن موڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ میں ہوم ورک تم سے کرواتا تھا اور خود قرآن پڑھتا تھا۔ مجھے قرآن پسند تھا نیرو، بہت پسند تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کہاں سے چند آنسو آ گئے تھے۔ میں بس ہر وقت قرآن پڑھتے رہنا چاہتا تھا، جس طرح نوح پڑھتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، ماریں کھائیں، ظلم برداشت کیے، رحم کا انتظار کیا، لیکن میرے اوپر شیطان ہونے کا لیبل لگا دیا گیا۔ اس نے ہچکی لی تھی۔ نرمین کا دل دہل گیا تھا۔ میں وہی یاد کرتا تھا جو مجھے نوح بتاتا تھا۔ وہ میرا استاد تھا نا۔ استادوں کو تو مخلص ہونا چاہیے تھا نا۔ وہ میرے ساتھ مخلص کیوں نہیں تھا؟ وہ بہتے ہوئے آنسوؤں میں ہچکیوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، ایک دن میں نے شیطان کا مطلب پوچھا تھا آنٹی سے۔ انہوں نے کہا شیطان وہ ہے جس پر اللہ رحم نہیں کرتا ہے۔ اس نے مجھ پر بھی رحم نہیں کیا تھا۔ میں تھک گیا تھا نیرو، بہت تھک گیا تھا۔ وہ گردن جھکائے شکستگی سے اعتراف کر رہا تھا، میں اللہ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے سنا تھا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مجھے منا لے گا۔ میں غلط تھا۔ ناراض ہونے کا حق میرا نہیں تھا۔ انسان کے حصے میں تو آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن تک آنے کے لیے میری آزمائش نوح تھا اور وہ قاری تھا، لیکن میں اللہ سے ناراض ہو گیا۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ وہ اب گردن اٹھا کر گیلی گلابی پڑتی آنکھوں سے نرمین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی، ساکن، شل۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہر دور میں ہوتی ہے۔ میں منکر بن گیا تھا، میں سرکش بن گیا تھا۔ وہ پشیمان تھا۔ میں نے ہر وہ گناہ کیا جو غلط تھا۔ میں نے شراب پی، جوا کھیلا، زنا کیا، لیکن جانتی ہو ہر رات میری 6 صورتیں مجھے ضرور یاد آتی تھیں۔ اس نے دہرانے کی کوشش کی لیکن الفاظ ٹوٹ گئے۔ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ ہر دفعہ بلاتا تھا لیکن سرکشی بڑھتی گئی۔ میں ابلیس بنتا گیا۔ میں واقعی شیطان بن گیا تھا۔ نیرو، اس دن جب میں تمہارے پاس آیا تھا، وہ آخری دن تھا جب مجھے میری صورتیں یاد آئیں۔ وہ میرے ذہن میں زور زور سے گردش کر رہی تھیں۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی، بے بس، شکستہ۔ نرمین کی آنکھوں میں کرب اترنے لگا۔ اس دن کے بعد سے آج تک کوئی صورت یاد نہیں آتی۔ ذہن کورا ہے، خالی۔ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے نیرو۔ اب مکمل اندھیرا ہے۔ اب میں ہوں، میرے اندر کا شر ہے اور میری سرکشی کی سزا ہے۔ میں خالی ہاتھ ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دکھائے تھے۔ اسے دیکھ کر رونا آتا تھا۔ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں ابلیس سے عزازیل بننا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میرے دل پہ لگا چیچک ختم ہوگا؟ کیا مجھے خنزیر بننے سے بچا سکتی ہو؟ مجھے اپنے آس پاس بدبو آتی ہے، تعفن اٹھتا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے واپسی چاہیے نرمین، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ اب زور زور سے رونے لگا تھا، بچوں کی طرح، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے۔ اس کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ گہرے کرب کا شکار تھا۔ انسان چھوڑ دیں، بس کبھی کسی دور میں اللہ
انسان کو نہ چھوڑے۔ نرمین اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ وہ اس کو روتے ہوئے سنے گئی اور سوچے گئی، کیا کبھی کسی دور میں اگر ابلیس واپس عزیزیل بننا چاہے تو؟ شام کے سائے سارے کراچی میں پھیل گئے تھے۔ ایسے میں ایک نسبتاً پکے گھروں والی کالونی میں آؤ تو ایک فرہاد غفار، معراج سلطان کا سیکٹری، اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ 2 منزلہ پکا گھر اپنی شان سے کھڑا تھا، نیا تازہ رنگ و روغن۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ کچھ وقت قبل تک جس آدمی کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہو اور رہنے کو چھت نہ ہو، وہی آدمی چند ماہ کے اندر اندر اپنے قرضے کیسے اتار گیا اور کس طرح یہ کوٹھی نما گھر خرید لیا۔ قصہ مختصر، وہ لوہے کا دروازہ کھولتا اندر صحن میں آ گیا۔ آج اس کی بیوی اور بیٹی گھر پر نہیں تھیں، ورنہ اب تک تو بچی اپنے باپ کو دیکھ اس کی ٹانگوں سے آ لپٹتی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، کندھے پہ ٹنگا بیگ اتار کر ایک طرف کو رکھا۔ ابھی وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہی ہوا تھا کہ اندر موجود شخص کے زوردار مکے سے اس کے ناک سے خون ابل پڑا تھا۔ وہ شخص نیم اندھیرے میں تھا، دراز قد، سیاہ آنکھوں والا۔ فرحاد نے باہر بھاگنا چاہا لیکن اس کے قدم جم گئے تھے۔ دراز قد مرد آنکھوں میں سر تاثر لیے آگے آتا گیا۔ فرحاد کا حلق تک سوکھنے لگا تھا۔ اس نے قریب آ کر ایک زوردار لات اس کے سینے پر ماری۔ فرحاد پیٹھ کے بل گرا تھا۔ سامنے کھڑے مرد نے اس پر بس نہیں کی تھی۔ وہ مسلسل اسے ٹھوکروں سے مارے گیا۔ اس کے اندر کوئی جنون نہیں تھا، وہ بس برف کی مانند سرد تھا۔ فرحاد کراہتے ہوئے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے مار کھاتا رہا۔ ہیون کی اصل فائل کہاں ہے؟ اس برف انسان نے ایک ہی سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا عمر، مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، وہ تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے چند منٹوں میں اسے ادموا کر دیا تھا۔ اب فرحاد نے اس دراز آدمی کو اپنے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں۔ ہیون کی فائل کہاں ہے؟ سرد سپاٹ آواز میں وہی سوال دہرایا گیا۔ فرحاد مارے بے بسی اور درد کے رونے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں مجبور تھا۔ انہوں نے مجھے اس کام پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس نے میری بیوی اور میرے بچوں کو زہر دے دیا تھا عمر، مجھے معاف کر دو۔ میں نے معراج صاحب کے لاکر سے وہ فائل نکال کر اسے دے دی، مجھے معاف کر دو۔ وہ گھگیانے لگا تھا۔ عمر کے چہرے کے تاثرات یک دم نرم پڑے تھے۔ انہوں نے تمہاری فیملی کو زہر دیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ فرحاد زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگا تھا۔ کس تاریخ کا واقعہ ہے یہ؟ 26 اپریل کا واقعہ ہے۔ وہ رٹا رٹایا سبق دہرا رہا تھا۔ عمر ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر دے مارنے لگا۔ فرحاد کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی تھی۔ عمر کے جبڑوں تک میں سختی اتر آئی۔ میرے سر پہ پاگل لکھا ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے پاگل بناؤ گے؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ساری فوٹیج نکلوائی ہے۔ تم 26 نہیں 28 اپریل کو معراج سلطان کے آفس سے فائل لے کر نکلے تھے۔ اب مجھے صاف صاف بتاؤ فرحاد غفار، فائل کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ ورنہ، عمر نے کہتے ساتھ اپنی پنڈلی میں بندھی پسٹل باہر نکال کر فرحاد کے ماتھے پر رکھی تھی۔ وہ پورا کا پورا پسینے میں بھیگ گیا، زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ فائل کہاں ہے فرحاد؟ سرد برف کے مجسمے نے سوال دہرایا تھا۔ فرحاد نے مردہ ہوتی آنکھوں سے اسے پستول ہٹانے کا اشارہ کیا تھا۔ عمر نے گن واپس پیچھے کر لی۔ فرحاد کا سانس بحال ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی بے تحاشا خوف تھا۔ اس نے لبوں پہ زبان پھیر کر بمشکل کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا تھا عمر آئے تو اس سے کہنا جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھی۔ اور عمر حیات کو سارے جواب مل چکے تھے۔ ساری کڑیاں جڑتی گئیں۔ مہر ماہ صرف حال سلطان کی بربادی کے پیچھے نہیں تھی، وہ شمس سلطان کی ساتھی بھی تھی۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، ٹھنڈی ٹھار نظروں سے فرش پر بیٹھے فرحاد کو دیکھا، پھر اپنی پستول کو، اور پھر کھڑے کھڑے اس نے فرحاد کے دونوں ہاتھوں کا نشانہ لیا تھا۔ وہ بناب ماہی کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ اس کی چیخیں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ خون فرش پہ بہتا جا رہا تھا۔ چپس کا فرش سرخ سیال میں بدلتا چلا گیا۔
عمر آگے آیا، درد سے تڑپتے فرحاد کے ایک ہاتھ پر اپنے بوٹ سے زور دیا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اسے لگا وہ مر جائے گا۔ اسے کہنا، میں نے اس کا پھندا تیار کر لیا ہے، بس انتظار کرے میرا۔ وہ سرگوشی کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ فرحاد اب بھی رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن نہیں، تمہیں اس پہ ترس نہیں آئے گا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ ہم ترس نہیں کھا سکتے، ورنہ یہ کہانی میں ہی ظلم کی بے عزتی ہوگی۔ یہ ایک خوبصورت اور شاہانہ سے شادی ہال کا منظر تھا۔ روشنیاں، قمقمے، خوشگپیاں، سلیقے سے سجی میزیں، بادب بیرے اور میوزک کا بے ہنگم شور۔ البتہ اس لمحے میوزک کا شور ذرا دیر کو تھما تھا۔ ایسی ہی ایک میز کے گرد رکھی کرسی پر اس وقت سفیر سلطان بیٹھا تھا، سرمئی ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے پیچھے کو جمائے، بھوری آنکھوں میں چمک لیے۔ وہ آج بھی ماحول پہ چھایا ہوا تھا۔ اس کے عین سامنے مہر ماں بیٹھی تھی، نیلی ساڑی میں ملبوس۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، کانوں میں ہیرے اور گلا خالی تھا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، البتہ کچھ کچھ مضطرب بھی۔ اسے سفیر کی جانب سے خدشے لاحق ہوتے تھے، ہوتے بھی کیوں نہ، چھینی ہوئی محبتیں بے سکونی تو دیتی ہی ہیں۔ مہر ماں، کیا سوچ رہی ہو؟ سفیر نے اس کو آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کھانا میز پہ سجا تھا۔ مہر ماں کچھ نہیں بولی۔ اب اس کی نظریں سفیر کے ہاتھ پر تھیں۔ اس کی ایک انگلی میں سفید سونے کی انگوٹھی تھی جسے وہ ہر وقت پہنے رہتا تھا، تب سے جب سے اسے حالے سلطان نے یہ انگوٹھی پہنائی تھی۔ آج صبح یہی انگوٹھی گم ہو گئی تھی نا، جس کے لیے آپ مجھ پر چیخے بھی تھے؟ وہ اس کے ہاتھ پہ نظر جما کر بولی تھی۔ سفیر کو ذرا حیرت ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اس کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ مجھے لگا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آپ میرے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، میں آپ کو ہیل کر رہی ہوں، لیکن… وہ رکی، نظریں اٹھا کر سفیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ ہم آج بھی وہی ہیں سفیر، اسکوائر 1 پہ۔ ہم کبھی آگے بڑھے ہی نہیں ہیں۔ حالے ایک امر بیل کی طرح ہم سے چمٹ گئی ہے اور میں چاہ کر بھی اسے دور نہیں کر پا رہی۔ وہ اپنی بھوری آنکھیں سفیر کے چہرے پر مرکوز کیے تکلیف سے کہہ رہی تھی۔ سفیر نے غیر آرامدہ ہو کر پہلو بدلا تھا۔ You are getting it wrong۔ میں بس عادی ہوں اس انگوٹھی کا۔ یہ میری انگلی کی عادت بن گئی ہے۔ اس کے بغیر ہاتھ ادھورا لگتا ہے، بس یہی بات ہے۔ انگوٹھی کے بغیر ہاتھ ادھورا ہے اور دینے والی کے بغیر زندگی؟ مہر ماں نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ اب کے سفیر کو واضح طور پر برا لگا تھا۔ دیکھو مہر، مجھے باتیں دہرانا پسند نہیں ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں بس یہی بات ہے تو اس کا مطلب ہے بس یہی بات ہے۔ اس کے لہجے میں ذرا سی سختی تھی۔ حالے اب میری زندگی میں نہیں ہے اور میں اس کے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ۔ میں مرد ہوں، اگر اسے یاد کرنا، اس سے ملنا چاہوں یا پھر اس کے لیے دل میں ایک چور دروازہ بنانا چاہوں تو تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں لگ سکے گا، لیکن میں… اس نے جتاتے ہوئے انگلی سے سینے پہ دستک دی۔ میں سفیر سلطان تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ مہر نے ٹھہر کر اس کو دیکھا تھا اور پھر اس کی نظریں پھسل کر سفیر کے ہاتھ پر گئیں۔ وہ اپنی انگلی سے انگوٹھی کھینچ کر نکال رہا تھا۔ میرے لیے اس وقت تم اہم ہو، ہمارا تعلق اہم ہے۔ حریص مت بنو، حسد چھوڑ دو۔ تم ایک حاسد اور شکی انسان ہو، اس لیے تمہارا دل سیر نہیں ہو رہا۔ تمہارے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اس لیے تمہیں سارے دل زنگ آلود لگتے ہیں۔ سفیر کہہ رہا تھا اور مہر آنکھیں کھولے اسے دیکھے گئی۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے مہر، اگر اس گھر میں اپنا حسد اور شر لے کر جاؤ گی تو وہ تمہارے دل سے سکون نکال دے گا۔ ضروری نہیں ہے ہر گناہ کی سزا قیامت والے دن ملے۔ شر پسند حاسد لوگوں کو زندگی میں ہی سزا مل جاتی ہے، ان کے دلوں کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ کیا تم بھی ایسے لوگوں کی صف میں آنا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا تو مہر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ سفیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی نیچے پھینک دی۔ وہ کہیں گھاس میں غائب ہو گئی۔ مہر ماں کو لگا تھا ان کے تعلق سے ہر تیسری چیز اسی طرح غائب ہو گئی۔ وہ مسکرائی تھی۔ سفیر اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ کندھوں پہ لدا بوجھ ہلکا ہونے لگا تھا۔
انگوٹھی نہیں تھی، مطلب ہالے نہیں تھی۔ زبردست۔ وہ دونوں اب کھانے کے بارے میں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، لیکن اگر تم لوگ نظر جھکا کر دیکھو تو سفید سونے کی انگوٹھی گھاس میں سے اپنی ہلکی سی جھلک دکھا رہی تھی۔ بس ثابت ہوا کہ حاسدوں کے دلوں سے سکون اٹھا دیا جاتا ہے۔ اگلی صبح بے حد روشن تھی۔ بینز بلاسم پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ ہر میز پہ لوگ بیٹھے تھے، چائے کافی پیتے لوگ یا پھر گھر سے جلدی نکل کر اب کیفے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے لوگ۔ حال سلطان اپنے مخصوص میز پر بیٹھی تھی، سامنے ہارون بیٹھا تھا اور وہ دونوں کوئی معاملہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ہارون سے چیزیں نہیں سنبھل رہی تھیں۔ وہ آرٹسٹ آدمی تھا، بے ترتیب سا۔ اسے جو کام دے دیا گیا تھا وہ اس سے کہاں ہو پانا تھا۔ یہی حال حالے کا تھا۔ ہاں، وہ حکم دینے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن شہزادیوں کو تخت پہ بٹھانے سے پہلے تربیت دی جاتی ہے، اور یہ تربیت کسی آن لائن کلاس سے نہیں ملتی۔ دفتن حالے نے کسی خیال کے تحت نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا، سنجیدہ تاثرات کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں خاموش سی تھیں، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا یا کسی مسئلے میں الجھا تھا۔ ان دونوں کو یہاں بیٹھے دیکھ وہ اسی طرف چلا آیا۔ ہیلو، امید ہے آپ لوگ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، وہ کہتے ہوئے حالے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں دور تھے، کھنچے کھنچے تھے، لیکن اپنی جگہ وہ آج بھی جانتا تھا۔ چند منٹ کے حال احوال کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آیا تھا۔ اصل میں یہاں حساب دیکھنے آیا ہوں، کیا دیکھ سکتا ہوں اگر تم چاہو؟ اس نے حالے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ لاٹ صاحب کو 1.5 ماہ بعد حساب دیکھنا یاد آ گیا۔ ہارون شیور کہتے ہوئے اٹھ گیا تھا اور اندر سے لیپ ٹاپ لے آیا۔ یہ پچھلے 1.5 ماہ کا حساب تھا جو کہ حالے نے بنایا تھا۔ وہ نمبرز کے قریب ہونے لگی تھی۔ یہ اس کی تھیراپی کا حصہ تھے۔ عمر نے صرف ایک منٹ کے لیے سارا حساب دیکھا تھا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے حالے کے آگے رکھ دیا۔ سنجیدہ نظروں سے ان کو باری باری دیکھا۔ 6 لاکھ نقصان میں جا رہے ہیں آپ لوگ۔ اس نے دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ حالے اور ہارون اپنی جگہ پہ سن رہ گئے تھے۔ نئی کیٹرنگ، نیا پینٹ، فری کافی کی آفر اور تنخواہ کا بونس، یہ سب ہے وجہ۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ نہ آپ سے یہاں مینجمنٹ سنبھل رہی ہے اور نہ ہارون سے آرگنائزیشن۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں؟ مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کتنا نقصان ہوگا اور کیا کیا ہو سکتا ہے تم سے، وہ بے نیازی سے کہہ رہا تھا۔ اگر تم جانتے تھے تو ہمیں بھی بتا سکتے تھے۔ حالے نے گلہ کیا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ میں کیوں بتاؤں گا؟ جس طرح مجھے سب پتا ہوتا ہے اسی طرح آپ کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ کاروبار صرف پیسے سے نہیں چلتا، بخت اور محنت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دونوں نے وہ کی کب ہے؟ حالے نے غیر آرامدہ ہو کر پہلو بدلا تھا۔ تم کہتے تھے مجھے حکم چلانا آتا ہے، کیا اس کے لیے بھی کسی ٹریننگ کی ضرورت تھی؟ حالے نے طنز کیا تھا۔ عمر نے برا نہیں بنایا۔ میں نے جو کہا اس پہ آج بھی قائم ہوں، لیکن اگر کچھ عقل تم بھی استعمال کر لیتی تو کارے دنیا رک نہ جاتا، وہ جل کر بولا تھا۔ ہاں، آپ ملکہ ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کو تخت نہیں ملا تھا۔ اب جب ملا تھا تو آپ کو تربیت کی ضرورت تھی۔ پہلے دن سے خود مینیجر بننا ایک انتہائی احمقانہ فیصلہ تھا۔ تم بھی تو کیشیئر بن کر بیٹھے تھے۔ ہارون کہاں خاموش رہتا۔ عمر نے جتاتی نظروں سے لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ میں اگر بیٹھا تھا تو مجھے میرا کام آتا تھا۔ 18 سال کی عمر سے کیشیئر ہوں، حساب دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کون گھاٹے میں ہے کون نفے میں۔ تم لوگوں کو کیا آتا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا تھا آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب سیٹ ہے، آپ کامیاب ہو، کیفے پہ بیٹھ کر راج کرو گے، یہ ڈبل منزلہ کیفے۔ آلے اس کی بات پہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ عمر بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس کی ہر آواز بند ہو گئی تھی۔ ڈبل، 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 بس یہی لفظ، یہی الفاظ اس کی ذہن میں گونجنے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تم اپنا بھاشن بند کرو اور یہ بتاؤ اب نقصان پورا کیسے کریں گے؟ ہارون اکتا کر عمر کو ٹوک رہا تھا۔ ڈبل انکم سے، جواب حالے کی جانب سے آیا تھا۔ ہارون اور عمر نے ٹھہر کر اسے دیکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے آگے کو ہو بیٹھی۔ اس کے گال دہک رہے تھے۔ خوشی ہی ایسی تھی۔
سنگل انکم پہ بس گزارے ہوتے ہیں، وہ کہنے لگی تھی۔ ہوٹلنگ، ٹریولنگ اور عیاشی کے لیے ڈبل انکم چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح نقصانات کی بھرپائی کے لیے بھی ڈبل انکم چاہیے ہوتی ہے۔ بات اب بھی دونوں کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ کیفے اور اس کی سنگل انکم ہارون اور میرے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوگی کو جا کے یہ ہمارے نقصان بھر سکے۔ وہ ایک شان، ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ڈھیر سارا جلنا اندر دبایا تھا۔ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیسے کو ہی سب سمجھا، لیکن اب ہم سارا اسٹاف نیا رکھیں گے، یہاں مینیجر، ہیڈ شیف اور باقی سب بھی، کیونکہ اب ہم اوپر والے پورشن کو بھی استعمال کریں گے۔ ڈبل انکم۔ ہارون اور عمر نے اس کو یوں دیکھا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی ہو کتنا خرچہ آئے گا، اوپر کتنا گند ہے اور کتنے سارے سامان کی ضرورت ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ایک نیا کیفے بنانا۔ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ عمر کو تو واقعتاً اس کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا تھا، جبکہ ہارون خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا حالے نے کچھ نہ کچھ تو سوچ ہی رکھا ہوگا۔ پیسے ہیں میرے پاس، کافی ساری سیونگز ہیں، بس مجھے ٹائم مینج کرنا پڑے گا اور نیا اسٹاف ہائر کرنا پڑے گا تاکہ میں ان سے سیکھ سکوں۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ہم اپنے ہی کیفے میں ملازمت کر رہے ہوں۔ وہ آخر میں ہلکے سے شانے اچکا کر بولی تھی اور پھر ایک نظر بجھے ہوئے ہارون اور عمر کو دیکھا۔ اور آج کے بعد تم دونوں بھی کافی اور باقی چیزوں کے لیے پے کرو گے۔ بہت ہو گئی مفت خوری۔ غضب خدا کا، 6 لاکھ گھر سے بھرنا پڑیں گے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اٹھی تھی۔ میں اپنے ہی کیفے میں بل دوں گا؟ ہارون صدمے سے بولا تھا۔ اور میں اپنی ہی بیوی کے کیفے میں بل دوں گا؟ لے کر دکھانا ذرا۔ عمر کی تو جیسے انا پہ بات آ گئی تھی۔ حالے ہاتھ چلاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ چلی گئی تو عمر نے ہارون کو دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت اچھے ہو ہارون، یکدم وہ نرمی سے بولا تھا۔ ہارون نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا تھا، پھر پیچھے کو ہو بیٹھا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ عمر ہنس دیا تھا، ساتھ جیب سے ایک چیک نکال کر اس کے آگے رکھا تھا۔ یہ تمہارے پیسے ہیں جو میری اماں کے علاج پہ خرچ ہوئے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگر تم نہ ہوتے تو میری حالت کی وجہ سے مجھے اسپتال سے نکال باہر کرتے۔ وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ ہارون نے چیک کو چھوا تک نہیں تھا۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہارون نے کچھ لمحات تک اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر اب تھکے تھکے سے انداز میں مسکرایا تھا۔ عمر حیات کو آج تک کسی نے نہ نہیں کہا۔ سرمئی بلے، وہ جیسے کچھ جتا رہا تھا۔ ہارون اب بھی سادگی سے اسے دیکھے گیا۔ میں اگر تم سے دوستی کر لوں گا تو مجھے تم سے مخلص ہونا پڑے گا، تمہارے لیے دل سے حسد ختم کرنا پڑے گا۔ اور وہ رکا، ایک پل کو حلق میں ڈھیر سا پانی جمع ہوا۔ اور جو تمہارے پاس ہے اسے صرف تمہارا سمجھنا پڑے گا، تمہیں اس کے ساتھ خوش دیکھ کر خوش ہونا پڑے گا، اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، دل کے زخم ادھڑ رہے تھے۔ عمر چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ تم نہیں جانتے عمر، میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں۔ جب میں تمہارے پاس وہ دیکھتا ہوں جو میرا نہیں ہوا تو میرا دل کرتا ہے تم کسی ٹرک کے نیچے آ کر مرو۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں نفرت نہیں تھی، غصہ بھی نہیں تھا، بس رقابت تھی۔ میرے لیے تم کل کے مرتے آج مرو، بلکہ اگر حالے کی خوشی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹتا۔ اب بتاؤ، کیا میں ایسا حاسد دل لے کر تمہارا دوست بن سکتا ہوں؟ ہم دوست نہیں بن سکتے عمر، کبھی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا تھا، سانس بند ہونے لگا تھا۔ اب مزید وہ اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عمر کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں آیا۔ تم چاہے مجھے دوست مانو یا نہ مانو، میں تمہارا یک طرفہ دوست ہوں۔ عمر نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ ہارون سنی انسنی کرتا باہر نکل گیا تھا۔ میری موت چاہتا ہے، غضب خدا کا، ایسے حاسدوں کی وجہ سے تو اپنا صدقہ اتارتا رہتا ہوں۔ وہ حالے سے بڑبڑایا تھا، اور اگر حالے یہاں ہوتی تو کیا کہتی؟ فہیم مرزا کا آفس،
اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے یخ تھا۔ کھڑکی کے بلائنڈ سے آتی روشنی پاور سیٹ پہ بیٹھے فہیم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کے آگے لکڑی کی میز تھی۔ میز کے اس پار شمس سلطان بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے چہرے بزنس ملاقات جیسے تھے، بس اپنا اپنا فائدہ سوچتے چہرے، بس کسی نہ کسی طرح اپنا ہوتا نقصان کسی اور کے سر ڈالتے چہرے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بالآخر فہیم نے کہنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، آخر تمہیں اس سب کی کیا ضرورت تھی شمس؟ یہ نیلامی والا شوشہ چھوڑنے کی جب ہم دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا تھا، سب طے تھا، تو پھر آخر کیوں؟ فہیم ناخوش لگتا تھا۔ شمس نے گہری سانس بھری۔ فہیم تحمل سے کام لو، اس جگہ پہ میر کی نظر تھی۔ اگر میں تمہیں بیچ دیتا تو کیا جانتے نہیں ہو وہ ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتا؟ نہ ہم رہتے نہ ہی وہ جگہ۔ پھر اب تم کیا کرو گے شمس؟ میر کے ہوتے ہوئے میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس زمین کو خرید سکوں۔ فہیم جھنجھلایا تھا۔ شمس نے اسے دھیرج رکھنے کو کہا تھا۔ تم اکیلے کبھی بھی اس زمین کو خرید نہیں سکتے تھے، سو اب تم یہ کرو کہ 4 اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور ایک ٹیم بن کر نیلامی میں آؤ۔ تم ریٹ بڑھاتے جانا اور میر وائس کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ جب وہ دیکھ لے گا کہ یہ زمین اس کے لیے موزوں نہیں ہے تو وہ خود ہی ہٹ جائے گا۔ فہیم اب بھی تذبذب کا شکار لگ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اب بھی برا لگ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میر وائس فرید کے آگے اس کی اتنی اوقات نہیں تھی۔ وہ دونوں ابھی کسی دوسرے معاملے کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ دیوار پہ لگا اے سی اپنی ٹھنڈک میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ شام کو کوئی 6 بجے کا وقت تھا جب حالے سلطان کی گاڑی اس کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا لیکن وہ گاڑی اندر نہیں لے کر جا سکی۔ وجہ اس کے ساتھ آ کر رکنے والی عمر کی گاڑی تھی۔ وہ اچنبھے سے گاڑی سے اتر آئی۔ وہ بھی سامنے سے چلا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حالے کا پرس تھا اور وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ اپنا پرس بھول گئی تھیں آپ؟ ویٹر نے مجھے دیا، چیک کر لیں رقم پوری ہے۔ وہ پرس اس کے آگے کرتا ہوا بولا تھا۔ حالے نے پرس نہیں کھولا۔ وہ جواباً کچھ کہہ رہی تھی لیکن عمر نے نہیں سنا۔ وہ چوکیدار کو دیکھتا ہوا آگے آیا تھا۔ اس کی نظریں مشکوک تھیں اور زبان جیسے مچل کر کہنا چاہتی تھی، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ وہ عین اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ کرخت چہرے اور بڑی بڑی مونچھوں والا کوئی 40-45 برس کا شبیر احمد۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمر اس وقت ایک تفتیشی افسر کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایکس رے کر رہی تھیں اور ایک مرد کی آنکھیں دوسرے مرد کی آنکھوں کا ایکس رے بخوبی کر لیتی ہیں۔ سر شبیر احمد، وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی اور عمر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ وہ اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ اس کے چہرے کے ساتھ میل نہیں کھاتا تھا۔ شناختی کارڈ دو اپنا، اور گھر کہاں ہے تمہارا؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ عمر تو مانو اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر سب اگلوا لینا چاہتا تھا۔ شبیر نے اپنا کارڈ نکال کر عمر کے آگے کیا۔ سر، پہلے خیرپور میں رہتا تھا، اب میرے بیوی بچے یہاں ساتھ کراچی میں رہتے ہیں۔ وہ اب بھی ہلکی بادب آواز میں بول رہا تھا۔ حالے بس چپ چاپ کھڑی رہی۔ عمر نے اس کے کارڈ کو دونوں جانب سے دیکھا اور پھر کارڈ اس کے حوالے کیا۔ تم خیرپور سے ہو، پھر یہاں مستقل پتے کی جگہ پہ نواب شاہ کیوں لکھا ہے؟ کراچی میں رہتے ہو تو عارضی پتے کی جگہ پہ حیدرآباد کیوں لکھا ہے؟ پاگل بنا رہے ہو مجھے، ہاں؟ وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ شبیر احمد کا حلق تک سوکھ گیا تھا۔ اب حالے کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے عمر کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف جانے لگی۔ وہ اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا تھا۔ آلے نے پورچ میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کے چہرے پر برہمی تھی۔ ابھی وہ خود کچھ کہتی کہ عمر بول پڑا۔ یہ آدمی جھوٹا ہے حالے، فراڈ ہے، میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ اس کو نکالو، بلکہ تم رکو، میں اسے خود نکال کر آتا ہوں۔ کس حق سے؟ عمر کے بڑھتے قدم تھم گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے مڑا تھا۔ حالے عجیب سے لہجے میں کہتی آگے آئی۔ کیا اس حق سے کہ میں تمہارے جج صاحب کی بیٹی ہوں، یا پھر اس حق سے کہ میرا چہرہ تمہارے کسی عزیز سے ملتا ہے؟ اس حق سے کہ مجھے تم سے عقیدت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ حالے نے گیلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تمہیں مجھ سے عقیدت کیوں ہے؟ اب کہ عمر کچھ نہیں بولا تھا۔ تم کہتے ہو میں اعتبار کروں، لیکن تم سچ نہیں بولتے۔
तुम मुझे मेरी शादी के दिन कहते हो कि ये शादी टूट जाए और फिर कहते हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। तुम कौन हो उमर? तुम क्या चाहते हो? वो उसके करीब खड़ी गीली गुलाबी आंखों से कह रही थी। उमर लब भींचे उसे देखे गया। उसे आंसू बुरे लगते थे। वो इनका क्या करे? तुम हमेशा कहते हो तुम्हें सब पता है। कभी ये क्यों नहीं कहते कि कुछ है जो तुम्हें पता नहीं? हो सकता है तुम हमेशा खुद को आला और मुझे कम समझते हो। तुम झूठे हो उमर। तुम इंसान हो, धोखेबाज इंसान। तो आदमी यहाँ रहेगा। उसने दरवाजे की जानिब इशारा किया था। क्योंकि अब ये मेरी जिद है। तुम्हारे इल्म से जिद है ये। और तुम यहाँ से जाओ उमर। उमर की आंखों में अब के वाज़ेह कर्ब था। तुम हमेशा हम दोनों में मुकाबला करती हो हाले। वो दुख से बोला था। हालांकि मैं तो हमेशा तुम्हें अपने बराबर समझता हूँ। बल्कि मैं तो तुम्हें मलिका कहता हूँ। तुम मुझे ज़ीरक वज़ीर समझ लो। तुम मेरी हैसियत तस्लीम क्यों नहीं करती? कभी तो मुकाबला छोड़कर मेरे बराबर आ जाओ। फिर मैं बताऊंगा उमर हयात ने क्यों कहा था कि वो जीना चाहता है। वो कहकर रुका नहीं, मुड़ गया था। हाले ने रोका भी नहीं, अलबत्ता पीछे से आवाज़ ज़रूर लगाई थी। जाओ उमर, हमेशा के लिए चले जाओ। अब वापस मत आना। मैं पुकारूं तब भी नहीं। उमर के कदम एक लम्हे को थमे थे, लेकिन फिर वह आगे बढ़ गया था। पीछे हाले ने बेबसी से अपने आंसू रगड़ कर साफ किए थे। वो चला जाता तो सारी दुनिया अंधेर कर देता था, लेकिन वो उसे साथ रखकर भी अंधेरा नहीं चाहती थी।